बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बल्कि अब तो वक्त है कि हम वल्लाहु खैरुल माकिरीन के साथ नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि परेशानी है नून लीग की पंजाब हुकूमत को, मरकज में नून लीग की हुकूमत को, जिस तरह से ये लोग अवाम का बुनियादी आईनी जमहूरी हक छीन रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि इनकी परेशानी ऐसे ही नहीं है। नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, अब ये भी यकीन रखने का, अमल करने का, दुआ करने का वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा। इस वीडियो के अहम तरीन मौज़ूआत उन पर बात करेंगे। ये जो कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया और इसके जरिए बेनकाब हुई, मजीद बेनकाब हुई पंजाब हुकूमत, इसकी बात मैं आगे जाकर करूंगा। जो सेनेटर मुश्ताक के साथ हुआ अभी जाके करूंगा उसकी बात। सबसे पहले बात आर्मी चीफ साहब जनरल आसिफ मुनीर साहब के कराची में जो ताजरों से खिताब था, उस खिताब की उस खिताब पर मैंने ये देखा कि कराची में एमक्यूएम के बाद दोस्त, एमक्यूएम के बाद सपोर्टर्स और सोशल मीडिया पर भी कुछ दोस्त जो जाहिर है कि इंतहाई काबिल एहतराम हैं और ताल्लुक भी है बहुत से दोस्तों से, वो ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्त, देखिए क्या बयान दिया है आर्मी चीफ साहब ने कि पाकिस्तान में मजीद सूबे बनने चाहिए। ये डिमांड सियासतदान करते थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले करते थे, अल्ताफ हुसैन की जमात करती थी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये डिमांड बराए नाम ही की है, लेकिन जब ये अल्ताफ हुसैन का हिस्सा थे तो ये बात करते थे। पंजाब में हमें ये बात करते हुए सियासतदान नजर आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हल्की फुल्की सी आवाज़ जुनूबी पंजाब के नाम पर उठाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात की थी, फिर उन्होंने जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना दिया था। नून लीग इस सिलसिले में बात करती है, अमल नहीं करती। और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि मरसूं मरसूं सिंध ना डेसूं। अब ये सिंध ना डेसूं वाले लोग जवाब दें। एक तो आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि सूबे उन पर काम हो सकता है, बात हो सकती है, बन सकते हैं। तो आर्मी चीफ के बयान पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले दोस्त बड़े खुश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले एक तो जवाब दें कि वो क्या कहते हैं कि आर्मी चीफ साहब ने कहा है। मैं खुद बता देता हूं आपको कि मैं क्या समझता हूं। देखिए, पाकिस्तान की फौज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान के जो दिफा के चैलेंजेस हैं उनकी वजह से, जो पाकिस्तान की सरहदों पर चैलेंजेस हैं उनकी वजह से भी, जो पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं उनकी वजह से भी, तो पाकिस्तान की फौज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां अफराद की बात नहीं कर रहा, मैं फौज के महकमे की बात, महकमे दिफा की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर हो, इससे पहले वाले आर्मी चीफ हो, अगला कोई आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान का कोई बड़ा ओहदेदार, उस ओहदे की अपनी इंपॉर्टेंस है, उस ओहदे पर मौजूद शख्सियत की, उस ओहदे की वजह से अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये आर्मी चीफ का काम तो नहीं है कि सूबा बनेगा और आर्मी चीफ बताएं कि सूबा बनेगा। अब अगर ये जो एमक्यूएम के दोस्त खुश हैं या हमारे पास दानिश्वर खुश हैं कि आर्मी चीफ साहब सूबों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो फिर ये जो जमहूरियत है, ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम को लपेट कर रख देते हैं, इस पार्लियामान को लपेट कर रख देते हैं। अगर ये फैसला आर्मी चीफ साहब को करना है, आर्मी चीफ साहब के पास करने के लिए बहुत काम है, बड़े बड़े काम हैं, तो वो बड़े बड़े काम आर्मी चीफ साहब कर लें जो दिफा से जुड़े हुए हैं और अपनी जिम्मेदारियों के काम वो करते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये तो आर्मी चीफ का काम नहीं है। तो ये जब बात होती है ताजरों से सिंध में सूबे बनाने के हवाले से, तो इंतहाई अदब के साथ ये हमारे इन दोस्तों को भी समझना चाहिए कि ये आप गैर जमहूरी बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त जो हर बात पे कहते थे मरसूं मरसूं सिंध न डेसूं या मरवेसूं सिंध न डेसूं, अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी वो भी बताएं कि क्या कहते हैं वो। जब आर्मी चीफ साहब ने ये बात की है, तो क्या अब भी वो उनको बताएंगे? बिलावल अपने उसी रेटरिक में, उसी चिंगाड़ती हुई आवाज में खिताब करते हुए मरसूं मरसूं सिंध न डेसूं, मतलब वो खून चाहिए खून देंगे, सर चाहिए सर देंगे, उसी तरह की चीखती चिल्लाती चिंगाड़ती तकरीर क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अब भी करेंगे? मैं ये भी जानना चाहूंगा। तो बहरहाल बात यह है कि जो जमहूरियत का काम है वो जमहूरियत का काम है। वो जमहूरियत को, जमहूरी जमातों को, जमहूरी हुकूमतों को, सियासी हुकूमतों को करने दिया जाए। वो लोग
جو اس عمل پر خوش ہیں وہ جمہوری لوگ نہیں ہیں. ایک آسان سی بات ہے. اس کے بعد میں آپ سے مزید عرض کروں، قاضی صاحب ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں. NS-37 کرم، وہاں ری کاؤنٹنگ کا کیس لگ گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے، اور اس میں ان کے ساتھ بینچ میں شامل ہیں جسٹس نعیم اختر افغان صاحب. یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے مجلس وحدت مسلمین کے حمید حسین کامیاب ہوئے تھے، اور یہ جو ہے یہ ساجد حسین توری ورسز حمید حسین، یہ اب 3 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ہم نے دیکھا ہے وہ ٹھپا 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 ڈبل ٹھپا کیا، اور مسترد ووٹ 10,000 سے بڑھ گئے، پاکستان تحریک انصاف کے بندے کے ووٹ 10,000 سے گھٹ گئے. اتنا آسان سا فارمولا ہے، سیٹ گئی. تو یہ اب بھی ممکن ہے ایک اور سیٹ پر جو ہمارے ہاں مسلسل ہو رہا ہے، یعنی جو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے جنوری کے دوسرے ہفتے میں قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھینا تھا، اس پر 6 فروری کو ہونے والی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی. الیکشن ٹرائیبونلز کو کام نہیں کرنے دیا گیا، عامر فاروق صاحب نے بھی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی، لیکن اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور وہ چیز جس سے قاضی فائز عیسیٰ کو فائدہ ہوگا اس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اس طرح سے تیار نظر آتے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ شخصیت جسے لوگ اصول پسندی کا ایک پہاڑ کہتے تھے، جسے لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریات کا ایک پہاڑ کہتے تھے، جسے لوگ ایک مثالی شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے رکھتے تھے، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا اور ایسے ڈھہ گیا کہ جیسے اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. اور اب بھی جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے بندے غائب ہیں، جس طرح سے لیاقت چٹھا قاضی فائز عیسیٰ پہ الزام لگانے والا غائب ہے، مجھے لگتا ہے نہ ان کا اپنا وجود ہے بطور چیف جسٹس ان کے عہدے کا، نہ ان کی عدالت کا وجود ہے. انصاف کا وجود بھی ان کی عدالت کی حد تک مجھے نظر نہیں آتا، وہ لوگوں کی تذلیل کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ خود کیا ہو رہا ہے. فضل الرحمان نے اس حکومت کے ارمانوں پر ایک بار پھر ٹھنڈا پانی بھر کے مٹکا بھر کے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے. فضل الرحمان صاحب نے جو اس حکومت کے ساتھ مزید کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اب بھی ایک چھوٹا سا اس پورا جھٹکا جو حکومت کو دیتے ہیں اس میں حکومت کے لیے ایک لالی پاپ بھی ہر بار موجود ہوتا ہے. فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ JUI پیپلز پارٹی PTI یہ مسودہ بنا رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں تو فضل الرحمان ایک بار پھر نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اور جو ترمیم آئے وہ عوام کے نمائندے لائیں. یعنی یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس کے لیے فضل الرحمان نے کہا کہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے، یہ نمائندہ پارلیمان ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترمیم آئے، آئینی عدالت آئے، اتفاق رائے سے آئے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں فضل الرحمان نے ایک بات تو صاف کر دی کہ شخصیت کو ذہن میں رکھ کر کام نہ کیا جائے. تو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو میں کہتا ہوں وہ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، there is a complete no for قاضی فائز عیسیٰ. اور انہوں نے کہا کہ 1000 بار مینڈیٹ چوری کرو ہم عوام میں ہیں، پارلیمان اتنی بڑی ترمیم کی حقدار نہیں، جعلی پارلیمنٹ سے ترمیم نہیں لائی جا سکتی، جعلی پارلیمنٹ سے ترامیم کرانا زیادتی ہے، اور ترمیم شخصیت پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. مرکز میں عوام کی حکومت ہے، نہ صوبے میں. مرکز اور صوبے میں جعلی حکومتیں ہیں. عدلیہ میں اصلاحات لائیں، آئینی عدالت کی جانب جائیں. عدلیہ میں اصلاحات لائیں، آئینی عدالت کی جانب جائیں، بنیادی حقوق نہ ڈبوئیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ JUI ان کی اپنی جماعت، پیپلز پارٹی PTI مسودہ لے آئیں، ملا کے کامن گراؤنڈز پہ ہم بات کریں، اور جو اس میں مشترکہ چیزیں ہوں، متفقہ چیزیں ہوں، ان پر مبنی ترمیم پہ کام کیا جا سکتا ہے. جو کرم کے حالات ہیں میں آپ کو اپڈیٹ بھی کر چکا، مزید بھی بتاؤں گا. ہمارے دوست ہیں علی افضل افضال، ان سے میں یہ تمام صورتحال وقتاً فوقتاً جانتا رہا ہوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی حکومت جو ہے وہ اس کی جانب توجہ دے، اس کا تدارک کرے. بہت خوفناک صورتحال ہے، برس ہا برس سے زمین کے بہت بڑے ٹکڑے پڑے تنازع چل رہا ہے. اس کی فوٹیج آتی ہے جب گولیاں یہاں سے وہاں جاتی ہیں، راکٹس جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی وار زون دیکھ رہے ہیں ہم، کوئی لبنان اسرائیل کے معاملات دیکھ رہے ہیں. بہت خوفناک ویژولز ہوتے ہیں اس کے. تو میں اب آپ سے یہ عرض کروں کہ ان حالات میں
قاضی فائز عیسیٰ کے لیے مسلسل بری خبر ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ خود جو زور لگا رہے ہیں اس میں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے تو نہ کریں، میں ہوں نا۔ تو مجھے جو میں پہلے بھی کہتا تھا ڈکٹیٹر چیف جسٹس، مجھے باجوہ والی ایفرٹ نظر آتی ہے۔ جنرل باجوہ کی توسیع کا معاملہ تھا، آصف سعید کھوسہ صاحب کی عدالت نے کہا تھا کہ نہیں یہ مسودہ ٹھیک نہیں، یہ قانون نہیں، اس کو ٹھیک کریں، تو باجوہ صاحب خود جا کے بیٹھ جاتے تھے، لائیے مجھے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کیس لگا کے بیٹھ رہے ہیں، 63 میں قاضی فائز عیسیٰ بیٹھ رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ 63 میں بیٹھتے پارلیمان، اس کے بعد بندے اٹھائے، مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھائے پارلیمان کے لوگوں کے، اور غیر سیاسی طاقت متحرکوں سعد اللہ بلوچ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس طرح کے کام ہوں، لوگ غائب ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس طرح سے ترمیم لانا چاہتے ہیں، حکومت ہمیں یہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان الگ پریشان ہے، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ اس تمام سلسلے میں اپنے لیے ترمیم زندہ باد، توسیع زندہ باد، آئینی عدالت زندہ باد، آئینی عدالت کی ججی بلکہ چیف جسٹسی زندہ باد، یہ کہتے ہوئے اور اس عہدے کے لیے ہمیں تیار نظر آ رہے ہیں۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، حکومت پنجاب کے لیے، مریم نواز شریف کی حکومت کے لیے، ویسے بھی انٹرنشپ چل رہی ہے ان کی، سوچنے کا مقام ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج کا حق ہے اس کے لیے کیا کیا؟ سڑکیں بند کرو، کنٹینر لگاؤ، رستے بند کرو، لوگوں کو نکلنے نہ دو، لاٹھی چارج کرو، گرفتار کرو، گھروں پہ جاؤ چھاپے مارو، مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا لو، ڈیرے پہ جاؤ، ڈیرے پہ چھاپا مارو، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے پہلی بار اس عہدے پر آنے کے باوجود۔ تو یعنی آپ کو تو مثال قائم کرنی چاہیے تھی۔ 80 سال کی بوڑھی عورت کو مریم نواز شریف کی حکومت نے دہشت گردی کے پرچے میں اندر کر دیا، یہ کر رہی ہے پنجاب حکومت، شرمناک ہے۔ کراچی میں دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، کوئی فرق پڑا؟ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ نہیں کیا، یہ لوگ پریس کلب پر جمع ہوئے، تقاریر کی، وہاں سے چلے مزار قائد تک آئے، بھرپور انداز میں اپنا احتجاج کیا، اور چند گھنٹوں کی بات تھی، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اتوار کا دن تھا، تمام چیزیں آسانی سے مینج ہو گئیں، کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر اگر حکومت کنٹینر لگا دیتی، پولیس کھڑی کر دیتی، شیل مارتی، تو کراچی میں بھی وہی تمام صورتحال ہو سکتی تھی۔ لیکن مریم نواز شریف کی حکومت انتہائی غیر جمہوری حکومت ہے، انتہائی غیر جمہوری۔ تو یہ انتہائی غیر جمہوری حکومت وہی کرتی ہے جو یہ کر سکتی ہے، اور آج ہم نے پھر ان کو بھی، ان کے چاچا کو بھی وہی کرتے ہوئے دیکھا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر یہ لوگ کراچی میں مظاہرہ کر رہے تھے، سینیٹر مشتاق، ان کا خاندان، ان کے کارکن، اور وہاں سینیٹر مشتاق کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا، شرمناک تھا کہ سینیٹر مشتاق گرفتار ہوئے، تشدد ہوا ان پر، ان کی فیملی کے لوگوں پر، ان کے کارکنان پر، اور انتہائی برے انداز میں گرفتار کیا گیا۔ سینیٹر مشتاق صاحب کا اپنا ٹویٹر بتاتا ہے کہ مجھ کو، میری اہلیہ کو، میرے کارکنوں کو پرامن احتجاج کرنے پر نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ اور سینیٹر مشتاق صاحب کا ایک پیغام آیا، فلسطین، فری فلسطین، اسرائیل نواز حکومت نے ہم پر تشدد کیا، ہمیں گرفتار کیا، خواتین پر تشدد کیا، بچوں پر تشدد کیا، ہم صرف حسن نصر اللہ، فلسطین اور لبنان کے لیے اسرائیل کے خلاف نکلے ہیں۔ یہ اتنی اسرائیل نواز حکومت ہے کہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے ان سے برداشت نہیں ہوتے، فلسطین زندہ باد کے نعرے ان سے برداشت نہیں ہوتے، فری فلسطین کے نعرے ان سے برداشت نہیں ہوتے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ تو ایک تقریر تھی شہباز شریف نے کی، کچھ لوگ لے کے بیٹھ گئے تقریر کو کہ دیکھیں شہباز شریف کی تقریر سنیں اور سنیں کہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ زبردست، کیا بات ہے شہباز شریف صاحب کی۔ تو پرابلم یہ ہے کہ تقریر میں آپ کے الفاظ ہیں، اور یہاں سڑکوں پر آپ کا ایکشن ہے، پاکستان میں آپ کا ایکشن ہے، آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں تضاد ہے، خوفناک تضاد ہے۔ تقریر کرتے ہوئے آپ دنیا کے سامنے بھاشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے، یہاں پاکستانیوں کو آپ فلسطین کے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ آپ ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پہ، اور ایسا دم نکلتا ہے کہ اس میں سے فوری طور پر آپ اسرائیلی ایڈونچر کا لفظ جو تھا اس میں سے اسرائیلی نکال دیتے ہیں، صرف ایڈونچر کا لفظ رہنے دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی حالت ہے۔ باتیں کرنے کا موقع ملے تو باتیں کرنے کے لیے آپ سب سے آگے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے۔